पाक फौज के 16 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन में खारिज का चेक पोस्ट पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 8 खारजी मारे गए। फायरिंग के तबादले में बहादुरी से लड़ते हुए जवान शहीद हुए। ISPR ने बताया इलाके में मुमकिना खारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। और चेयरमैन PCB ने कराची नेशनल स्टेडियम में जारी कामों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल को प्लान से आगाह किया। चेयरमैन PCB ने कहा कराची वालों को खुशखबरी मिलेगी, बड़ा इवेंट होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आइंदा 3 साल मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फवाद चौधरी से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा फवाद चौधरी का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। वो मीडिया, सोशल मीडिया, टॉक शोज में PTI नुमाइंदगी के मजाज नहीं। फवाद चौधरी अपनी राय को PTI मौक़िफ़ के तौर पर पेश करने के मजाज नहीं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने 9 मई वाक़यात में मुलव्वस 25 मुजरिमों को सजाएं सुनाई। ISPR के मुताबिक जिना हाउस हमले में मुलव्वस जान मोहम्मद खान, मोहम्मद इमरान महबूब, अब्दुल हादी, अली शान और दाऊद खान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। GH के हमले में मुलव्वस राजा एहसान और उमर फारूक को भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमला केस में रहमतुल्लाह को 10 साल। PAF बेस मियावाली हमला केस में अनवर खान, बाबर जमाल को 10-10 साल। बन्नू कैंट हमला केस में मोहम्मद आफाक को 9 साल। चकदरा कला हमला केस में दाऊद खान को 7 साल। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमला केस में जाहिद खान 4, खुरम शहजाद को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ISPR के मुताबिक मुलव्वस मुजरिमों के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। ISPR ने मुजरिमों के एतराफी बयानात भी जारी कर दिए। मुजरिम कहते हैं कि बानी की गिरफ्तारी के बाद रहनुमाओं के उकसाने पर हमले किए। सही मायनों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। रियासत 9 मई वाकयात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके अपनी अमलदारी यकीनी बनाएगी। ISPR का कहना है 9 मई के मुकदमात में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर गुमराह और तबाहकुन सियासत दफन की जाएगी। किसी को सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सजाएं सियासी प्रोपेगेंडे और जहरीले झूठ का शिकार बनने वालों के लिए तंबीह है। आइन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमान के पास अपील और कानूनी चाराजोई का हक है। दीगर मुल्जिमान की सजाओं का ऐलान कानूनी अमल मुकम्मल होते ही कर दिया जाएगा। भयानक दिन के मंसूबा साजों पर हाथ डालने तक सजाओं का सिलसिला खत्म नहीं होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 9 मई के मुजरिमों को सजा सुनाने पर रद्द-ए-अमल। एक्स पैगाम में कहा होना तो ये चाहिए था कि अमरीका बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। इस ताकीद ने मुजरिमों और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। वजीर अता तारड़ बोले जिन्होंने दहशतगर्दी की आज वो कैफरे किरदार को पहुंचे। बानी PTI ने मुल्क में तशद्दुद की सियासत की रिवायत डाली। PTI ने फौजी अदालत से सिविलियंस को दी गई सजाएं मुस्तरद कर दी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा ज़ेरे हिरासत अफराद आम शहरी हैं, फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मिलिट्री कोर्ट का फैसला बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए, सजाएं हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स अदालतें नहीं होती, 26वीं तरमीम का मकसद ही यही था। बानी PTI को किसी तरह फौजी अदालत में लाया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने 9 मई के मुजरिमों को सजा एहसन इक़दाम करार दे दिया। कहा पूरी कौम को इन सजाओं का इंतजार था। मुल्क में सजा और जजा का निजाम होगा तो मुल्क ठीक होगा। मुजरिमों को सजाएं ना मिलती तो मुस्तकबिल में और भी हमले होते। ये नहीं हो सकता कि गुस्सा आ जाए तो GHQ पर हमला कर दिया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि आज 9 मई के किरदारों को सजा मिली। उन लोगों को सजाएं में उनका हाथ है जिन्होंने उनको आगे करके हाथ पीछे कर लिया। सरहदों की हिफाजत करने वालों की यादगारों को गिराना किसी सूरत कबूल नहीं। कोई कहता था गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दूंगा, गवर्नर हाउस में यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। जिस जमात ने कोई दावा नहीं किया उसके गवर्नर ने IT यूनिवर्सिटी बना दी।
بیرون ملک سے پاکستانی پیسے نہ بھیجیں، بانی پی ٹی آئی کی بہن نے کال دے دی۔ اڈیالہ جیل میں بھائی سے ملاقات کے بعد علیمہ خانم نے کہا حکومت کی نیت بات چیت کی نہیں لگ رہی، 2 مطالبات پہ مذاکرات کا آغاز ہو گیا تو پیسے نہ بھیجنے کی کال واپس لے لیں گے۔ اسپیکر نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنانے کی یقین دہانی کرا دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ امید ہے کل تک کمیٹی بن جائے گی، مذاکرات ہی حل ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ سول نافرمانی کی تحریک پر بھی عمل ہوگا۔ حکومت نے اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے۔ مدارس کی رجسٹریشن سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ہی کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ ذرائع کا کہنا ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب نہیں کیا جائے گا۔ 26ویں ترمیم کی روشنی میں پاس مسودے پر نوٹیفیکیشن جلد جاری کر دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کو 6 ماہ کے لیے توسیع دے دی گئی۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، 7 ارکان نے آئینی بینچ برقرار رکھنے کے حق میں ووٹ دیا، 6 نے مخالفت کی۔ جسٹس جمال خان منتقل کی سپریم کورٹ کے تمام ججوں کو آئینی بینچ میں شامل کرنے کی تجویز۔ اجلاس میں رولز کی منظوری دے دی گئی۔ نئے ایڈیشنل ججز کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کی شرط نکال دی گئی۔ نئے رولز کے تحت ایڈیشنل ججز کے لیے نامزدگیاں 3 جنوری تک طلب کر لی گئی۔ ایڈیشنل ججز کے لیے نامزدگیاں متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ذریعے بھیجی جائیں گی۔ ہائی کورٹ چیف جسٹس کے لیے 3 نام زیر غور آئیں گے۔ سینئر جج کو چیف جسٹس ہائی کورٹ نہ بنانے پر وجوہات بتانا لازمی ہوگی۔ سپریم کورٹ میں جج تعیناتی کے لیے ہائی کورٹ سے 5 نام آئیں گے۔ بھرپور کوشش ہے عوام کو سستے داموں چینی کی فراہمی یقینی بنائی جائے، چینی کے سٹاک کی باقاعدہ نگرانی کی جائے تاکہ سپلائی چین متاثر نہ ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی محصولات میں بہتری کے اقدامات سے متعلق اجلاس میں گفتگو، کہا شوگر انڈسٹری میں ویڈیو انالیٹکس کی تنصیب کے بعد وصولی میں بہتری آئے گی، چینی ذخیرہ اندوزی کا خاتمہ اور قیمتوں میں توازن قائم کرنے میں مدد ملے گی، ٹیکس چوری اور کم ٹیکس دینے والے شوگر ملوں کے خلاف سخت اور بلا امتیاز کارروائی کی ہدایت، ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن سے قومی خزانے کو اربوں کا فائدہ پہنچے گا۔ بھمبر آزاد کشمیر کی تحصیل سماہنی میں قدیم پل ٹوٹ گیا، 7 طالبات گر کر زخمی ہو گئیں، بچیاں اسکول سے گھر واپس آ رہی تھیں۔ پل لوہے کے رسوں اور لکڑی کے تختوں سے بنا ہوا تھا، ایک جانب لوہے کے رسے ٹوٹنے سے حادثہ پیش آیا، اچانک رسہ ٹوٹا تو طالبات نے رسہ پکڑ گرنے سے بچنے کی کوشش کی۔ علاقہ مکینوں نے بتایا پل کافی عرصے سے ناکارہ تھا، حکام کو کئی بار درخواست دینے کے باوجود پل کی مرمت نہیں کی گئی۔ کرم تنازع پر امن طریقے سے حل ہونے کے قریب ہے، ایک فریق نے مشاورت کے لیے 2 دن کا وقت مانگ لیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ 2 دن کے وقفے کے بعد جرگہ دوبارہ شروع ہوگا۔ 1 صدی سے زائد پرانے تنازع کے حل کے لیے صوبائی حکومت سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے، بہت جلد عوام پائیدار اور مستقل امن کے حوالے سے خوشخبری سنیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ کرم واقعات پر آج تک کے بھی اسمبلی میں دعا تک نہیں کی گئی۔ 28 بچوں کی اموات پر سوچتا رہا مقدمہ صوبائی یا مرکزی حکومت پر درج کرایا جائے، دونوں حکومتیں روڈ کھولنے، خوراک اور ادویات پہنچانے میں ناکام رہیں۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا ممکنہ شیڈیول سامنے آ گیا، ایونٹ کا آغاز 19 فروری 2025 سے ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک بھارت ٹاکرا 23 فروری کو نیوٹرل وینیو پر ہوگا۔ ایونٹ کا پہلا میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کا فائنل 9 مارچ 2025 کو کھیلا جائے گا، فائنل لاہور یا نیوٹرل وینیو پر ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی 32 مقدمات میں 13 جنوری تک عبوری ضمانت منظور۔ اسلام آباد سیشن کورٹ نے تھانہ سیکریٹریٹ کے مقدمے میں عمر ایوب کی عبوری ضمانت کی توثیق کر دی۔ پولیس سے عمر ایوب کے خلاف مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ جی ایچ کی حملہ کیس میں مزید 3 ملزمان پر فرد جرم عائد۔ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ ریفرنس 2 کی سماعت، بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ بشرا بی بی پیشی کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی، پروسیکیوشن کے 2 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے، سماعت 26 دسمبر تک ملتوی۔ گجرات، لکھنؤ اور علی گڑھ کا پاجامہ الگ ہوتا ہے، کراچی میں سب کا پاجامہ ایک جیسا ہو گیا۔ فاروق ستار نے پاجاموں کا فرق بتا دیا۔
خالد مقبول نے لقمہ دیا پاجامے کو چھوڑیں، سب جامے میں رہیں تو بہتر ہے۔ کہا ہم پاکستان بننے سے پہلے کے پاکستانی ہیں، ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں، آپ ہمیں تسلیم کریں۔ کراچی میں خاتون ڈکیت کا 22 رکنی گینگ پکڑا گیا۔ گینگ فیکٹریوں میں ملازمت حاصل کر کے ڈکیتیاں کرتا تھا۔ گینگ کی سربراہ انیسہ کرن اور اس کا شوہر تھے۔ خاتون فیکٹری میں سیلز مین بکنگ آرڈر کے طور پر کام کرنے والے لوگوں کو ڈکیتی کی ترغیب دیتی۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، چھینے ہوئے موبائل فون، رقم اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا۔ پاکستانی میزائل صلاحیتوں اور ڈیلیوری سسٹم پر مبینہ خطرات کا تاثر بدقسمتی پر مبنی ہے۔ مشرقی ہمسائے کی کہیں زیادہ طاقتور میزائل صلاحیتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے تحفظ دیا جا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا امریکی سینئر عہدیدار کے تھنک ٹینک کے بیان پر رد عمل، کہا امریکی الزامات بے بنیاد، غیر منطقی اور تاریخ سے لا علمی پر مبنی ہے۔ پاکستان نے دو طرفہ تعلق کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں۔ امریکی پالیسیوں کے خطے پر اثرات کے نتیجے میں پاکستان بھاری نقصان اٹھا رہا ہے۔ پاکستانی صلاحیتوں پر اعتراضات بظاہر دوسروں کے کہنے پر کیے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر کے علاقے راجگال میں پاک افغان بارڈر سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی، 4 خارجی ہلاک۔ ISPR کا کہنا ہے شدید فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی عامر سہیل آفریدی شہید ہوئے۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا بہادر سیکیورٹی فورسز سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملاتے رہیں گے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا فورسز نے ایک بار پھر خارجی دہشت گردوں کے عزائم کو ناکام بنایا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بیت لاہیہ اور جبالیہ میں پناہ گزین کیمپوں پر بمباری۔ نصیرات میں رہائشی عمارت پر میزائل اور کمال ادوان اسپتال پر ڈرون داغ دیا۔ 24 گھنٹے میں مزید 86 فلسطینی شہید۔ القسام بریگیڈ نے جبالیہ میں صہیونی فوج پر حملے کیے۔ سویڈن نے اقوام متحدہ کے ادارے اونروا کو مزید فنڈز دینے سے انکار کر دیا۔ سربراہ اونروا فلپ لازارینی کا کہنا ہے عالمی برادری کو فلسطین سے متعلق جواب دینا ہوگا۔ اسرائیل فلسطین میں قتل عام کا ذمہ دار ہے۔ یمنی حوثیوں کا اسرائیل پر میزائل حملہ، 16 افراد زخمی، میزائل تل ابیب میں گرا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فضائی دفاعی نظام پر میزائل کو روکنے میں ناکام رہا۔ حوثی سربراہ کا کہنا ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہے۔ یورپی یونین امریکہ سے تیل اور گیس خرید کر ہمارا تجارتی خسارہ پورا کرے۔ یورپی یونین نے ایسا نہ کیا تو ہر طرف سے ٹیرف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں یورپی یونین کو کئی دہائیوں تک امریکہ کے ساتھ بڑے تجارتی سرپلس چلانے کی بھاری قیمت بھی چکانا پڑے گی۔ ترجمان یورپی یونین نے کہا وہ تعلقات کی بہتری کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف وائٹ واش مشن، قومی اسکواڈ آخری میچ کے لیے کیپ ٹاؤن سے جوہانسبرگ پہنچ گیا۔ کھلاڑی آج پریکٹس کریں گے۔ پچ تیز ہوگی۔ فاسٹ بالر محمد حسنین کو بھی موقع ملنے کا امکان۔ تیسرا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ میچ بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ۔ سیریز کے تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ چیمپئنز T20 کپ میں مارکورز نے پینتھرز کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ 156 رنز کا ہدف 4 وکٹ پر حاصل کیا۔ دوسرے میچ میں اسٹالینز اور ڈولفنز کا مقابلہ ہوگا۔ تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ ایدھی ہوم کے یتیم بچوں کے ساتھ سالگرہ۔ کراچی کے ایک شہری نے بیٹے کی سالگرہ ایدھی ہوم کے یتیم بچوں کے ساتھ منائی۔ بچوں کو کیک کھلایا، تحفے دیے۔ کہا کراچی کے بچے میرے اپنے ہیں، یہ سب خوش رہیں۔ سوات کی دستی کھڈی کی گرم چادریں دنیا میں مشہور۔ سردی میں اضافے کے ساتھ ہی چادروں کی مانگ بھی بڑھ گئی۔ اسلام پور میں روزانہ 16,000 سے زیادہ چادریں تیار ہوتی ہیں۔ شالوں کی قیمت 1200 سے 70,000، خصوصی چادر 2 لاکھ تک ملتی ہے۔ خالص اون سے بنی شال وزن میں کم، زیادہ گرم ہوتی ہے۔ ملتان میں گرما گرم کالامی چپلی کباب نے دھوم مچا دی۔ تھال سائز کے چپلی کباب کی انڈے اور نلی سے ڈریسنگ کی جاتی ہے۔ ایک کالامی چپلی کباب 3 خوش خوراکوں کے لیے کافی۔ کباب فروش کا دعویٰ ہے اس سے بڑا کباب ملک میں کہیں نہیں ملے گا۔